बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक पल्स के साथ मैं हूं अनवर रज़ा। तारीख गवाह है कि सियासी इत्तेहाद की हंडिया हमेशा बीच चौराहे फूटती है। इसका नुकसान जमहूरियत और आवाम को बर्दाश्त करना पड़ता है। आजकल दो बड़ी सियासी जमातों के बड़ों और छोटों के दरमियान लफ्जी गोलाबारी जारी है। इसका क्या नतीजा निकलता है ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने मुबाहिसे का चैलेंज दिया जिसे पंजाब के वज़रा ने एक्सेप्ट किया है। देखते हैं आगे बढ़कर क्या होता है। इस अहम मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमें ज्वाइन किया है आमना शेख साहिबा ने, और अब से कुछ देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे बैरिस्टर साद रसूल साहब। आमना, एज यूजुअल आज आपसे शुरू करता हूँ क्योंकि बैरिस्टर साहब नहीं है, इसका मौका उठाते हैं। देखिए, पंजाब और सिंध के वज़रा के दरमियान पता चल गया था कि आप पहला सवाल मेरे से करने लगे, इसलिए वो पहुंच गए। पंजाब और सिंध के वज़रा के दरमियान जो लफ्जी गोलाबारी है बढ़ती चली जा रही है, शिकवा जवाब शिकवा जारी है। मुझे बताइए ये कहाँ तक एंड होगा? क्योंकि देखिए ना, इत्तेहादी जमातों में इस तरह के बयानात मुस्तकबिल में नुकसानदेह साबित होते हैं। देखिए, ये अब इसके ऊपर ज़्यादा मैं इसलिए कमेंट नहीं करना चाहती कि जैसे आपने कहा कि इस वक्त ये कोई सिचुएशन ऐसी नहीं है, ना ही कोई ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर हम सियासत करें या एक दूसरे को भला बुरा कहें। लेकिन बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है ये पीपल्स पार्टी ने जो किया कि जी हम वॉकआउट कर रहे हैं, अगर वो माफ़ी नहीं मांगेंगी तो हम असेंबली में नहीं बैठेंगे। मुझे बताएं वो किस बात की माफ़ी मांगे? अपनी आवाम का साथ देने की माफ़ी मांगे, अपनी आवाम के लिए काम करने की माफ़ी मांगे, आवाम को रिलीफ फराहम करने की माफ़ी मांगे, वो तमाम काम करने की माफ़ी मांगे जो आप नहीं कर सके थे, आवाम के लिए अच्छा सोचने की, उनके लिए एक अच्छा दिल रखने की माफ़ी मांगे, करप्शन ना करने की माफ़ी मांगे, आपकी तरह जो रिलीफ के पैसे आते हैं उनको खाने के बजाय आवाम पे लगाने की माफ़ी मांगे। ये तो बता दें माफ़ी मांगी किस चीज़ की? So, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि मैं समझती हूँ ये बात इस वक्त इत्तेहादी और अपोजिशन से भी बहुत आगे की बात है। इत्तेहादी हो या ना हो, इस वक्त एक ऐसा टाइम है कि पाकिस्तान की आवाम एक मुश्किल से दो चार है और इतना बुरा वक्त उनके ऊपर आया हुआ है। लोग, बच्चे जो है सफ़र कर रहे हैं, लोग सफ़र कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगियां खोई हैं, डिजीज़ से बहुत ज़्यादा लोगों को दरपेश हैं। और अभी भी ये जो रिहैबिलिटेशन का भी काम है, दिस इज़ गोइंग टू टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम। ये ऐसा काम नहीं है कि हम सुबह सोचेंगे कि जी हमने रिहैबिलिटेशन करनी है और रात तक सारे जो है अपने अपने घरों में होंगे। सो इस प्रोसेस में दिस इज़ लाइक रीबिल्डिंग। इस प्रोसेस में हम सबको एक दूसरे का बाजू बढ़ना चाहिए। हमें ये कहना चाहिए कि भाई तुम्हारी कोई शॉर्ट कमिंग्स है तो मेरे पास ये रिसोर्स अवेलेबल है, मैं इसमें ऐड ऑन करता हूँ। बैरिस्टर साहब बहुत अम्यूज हो रहे हैं, पता नहीं क्यों मेरी बात से। असल में इनकी पार्टी को ये आता नहीं है ना टीम वर्क और मिलके काम करना, तो शायद इसलिए इनके लिए ऐसी बातें बड़ी हैरत। मेरे तो दिलों के वजीर आजम आपकी पार्टी कौन सी है? मेरे तो दिलों के वजीर आजम नवाज शरीफ साहब। इसलिए आपकी पार्टी और इनकी पार्टी सेम पार्टी। चले बस ये कहने और करने में ये भी इनकी पार्टी का वतीरा है। मैं तो आपसे पहले भी कहता हूँ, जब भी पूछा जाता है कि आपकी क्या पार्टी है, ये भी तो इन्होंने अपने लीडर से ही सीखा है। मेरे दिलों का वजीर आजम ये भी तो इन्होंने अपने लीडर भी तो इन्होंने अपने लीडर से ही सीखा है। वो भी तो जिसको कहता था कि वालिद की बराबर है, उसी को बाद में गालियां दे रहा था, दिल में कुछ जबान पे कुछ। ये तो सब इनकी पार्टी के मुंह है। ये तंज कहना कुछ, मतलब कुछ और होना, ये सब इनकी पार्टी की ट्रेनिंग है। खैर इसको छोड़े, आई थिंक वी आर टॉकिंग अबाउट अ मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक राइट नाउ कि ये ऐसा टाइम है कि मुझे ये तफरका नहीं करना चाहिए कि आप बलूचिस्तान से हैं, मैं सिंध से हूँ, ये पंजाब से हैं। ये इररेलेवेंट बात है। हम सब इस वक्त पाकिस्तानी हैं। पूरा पाकिस्तान एक मुश्किल से दो चार है और हमें इस मुश्किल में एक दूसरे की मदद करनी है। पाकिस्तानी बनके अगर कोई हुकूमत है तो उसको ये सोचना है कि जी मेरी हुकूमत मेरी आवाम के, मेरे लोगों के जिस हद तक मैं जा सकता हूँ उनकी मदद के बजाय ये कहने के कि तुमने ये किया, तुमने ऐसा नहीं किया। अच्छा, एक तो ये बात गलत, उससे बड़ी गलत बात ये कि जो सुबह सबसे ज्यादा काम कर रहा है, जो सुबह सबसे ज्यादा रिलीफ वर्क कर रहा है, उसके ऊपर आप फिंगर्स पॉइंट करें। भाई पहले आप ये तो देख लें। और ये मैं नहीं कह रही, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फायज पढ़े लिखे समझदार बैरिस्टर साद रसूल ने, फायज और वकालत अगर दोनों इकट्ठे किसी जुमले में बोले जाएं तो थोड़ा बंदा डर जाता है। मेरी गुजारिश है साहब ने खुद जो है कुछ दिन पहले हमारे यहाँ पे बैठे हुए जो सिंध वाले रिप्रेजेंटेटिव सिंध के आए थे, उनसे खुद ये सवालात किए थे कि जी कोई काम नहीं हो रहा रिलीफ का। तो अगर कोई काम नहीं हो रहा रिलीफ का तो फिर आप लोगों पे क्यों फिंगर्स पॉइंट कर रहे हैं और किस बात के लिए फिंगर्स पॉइंट करेंगे? सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट्स रिएक्ट ना सिंध गवर्नमेंट ने मुझे आगे बढ़ने का मौका दीजिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये पंजाब के वज़रा कह रहे हैं। शर्जील मेमन साहब ने कहा हमारी आड़ में
पंजाब की जो गवर्नमेंट है वो वफाक को डिस्टेबलाइज करना चाहती है और वफाक के खिलाफ साजिश कर रही है जिसे हम कामयाब नहीं होने देंगे, ऐसा ही नजर अच्छा, हम आपको भी अपनी कुछ- हुकूमत, अपनी पार्टी की हुकूमत के जी, खिलाफ पंजाब साजिश और करें। वो भतीजी और चचा की बात कर रहे हैं कि शायद इस तरह की- आई एम सॉरी टू मुमकिन यूज है ऐसा दैट, कुछ आई एम अंदर से सो कुछ- सॉरी टू यूज नहीं, मैं नहीं कह रहा ये। मैं ये वैसे तो कह रही पंजाब- हूँ, ये नहीं तो- मैं ये तो कहने लगी सिंध का वज़रा कह रहे हैं, मैंने नहीं हूँ, पकड़ा। प्योर नॉनसेंस। नहीं, लेकिन ये सिंध मैं का वज़रा वर्ड कह नहीं रहे यूज हैं। करना चाह रही थी, लेकिन मैंने इससे तो बेहतर वर्ड हो आपको नहीं याद है, सकता मैंने इस आपको situation अपने को। इंट्रो में कहा कि सियासी जो इत्तेहाद होता है उसकी हंडिया बीच चौराहे फुटती है, तारीख देखिए, गवाह इस बात सियासी की ना। इत्तेहाद आपकी बात ठीक है कुछ हद तक, लेकिन नहीं, माजी में ऐसा सियासी हमने इत्तेहाद देखा में- हमेशा। ये इसलिए होता है कि कमजोर लोग हुकूमतें होती अपने हैं, आवाम की मफादात बात को नहीं कर सकती। कमजोर हुकूमत का प्रॉब्लम नहीं है। मसला ये है कि जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने मफाद को पाकिस्तान के मफाद से आगे रखना शुरू हो जाएगी तो यही होगा। मिनिस्टर साहब मुझे बताया ना, ये जो PTI ने भी इसमें माजी में इल्जाम सारा लगा है, कुछ मैं किया। इसमें मुख्तसर- अभी भी हम यही किसी हो का रहा है नाम कि लिए बगैर politics कहते हम play पंजाब करें। पीपल्स पार्टी मेरे- के वज़रा मेरी जात क्यों आपसे- आप नाम ना ले, मैं मैंने- तो हजार मैंने बार कहा, लूंगी। जी, मुल्क का क्यों सबसे बड़ा दुश्मन है इमरान खान है, उसकी पूरी पार्टी है, मैं क्यों ना नाम लूं उनका? आप ना ले नाम। देखिए, अभी आपने सिंध के भी एक वजीर का नाम लिया, मेरी आपसे इस्तदा है कि आप नाम ना लें, जी दुरुस्त। क्योंकि ऐसे तो फिर शनाख्त हो जाएगी, तो ये अच्छी बात नहीं। नहीं, उन्होंने इल्जाम आयद किया, हमने नहीं, हम तो उन्हें कोट कर रहे हैं ना। हम उनका नाम नहीं ले जी, रहे, बिल्कुल, शनाख्त हो जाएगी दुरुस्त। कि किस बंदे ने क्या किया, और हम इस प्लेटफॉर्म से लोगों की शनाख्त नहीं करना चाहते। दूसरी गुजारिश है कि मैं मैडम की बात से 100% एग्री करता हूँ। इससे बुरा वक्त तो कभी कौम के ऊपर आया नहीं। मैडम ने शुरू में इतनी तकरीर की कि इससे बुरा वक्त तो पाकिस्तान के अवाम के ऊपर नहीं आया। मैं मैडम की बात से 100% बड़ी एग्री ज़ुमानी करता हूँ। गुफ्तगू कर रहे हैं आप। मैं सॉरी नहीं ज़ुमानी, नहीं, मैं तो ज़ुमानी मैडम की बात से एग्री Actual करता हूँ। लेकिन बात मुझे का मुझे जवाब इस पे नहीं है। बात तो सुन लें। जो Unfortunately, मैडम ने बैरिस्टर कहा, साहब की बात का गुफ्तगू, जवाब है बैरिस्टर ही साहब की ना। बात जो सुनते हैं। कहा मैडम ने, Actual बात मैं तो उससे एग्री कर वाकई रहा नहीं हूँ। आया इससे बुरा वक्त, क्योंकि जिस तरह की नहीं, मुश्किलों अब से मुझे बताएं, पाकिस्तान, आमना तस्लीम में कर रहे हैं। जिस तरह के एक नेचुरल डिजास्टर से पाकिस्तान जी। फेस कर रहा है, और उससे बड़ा बुरा वक्त ये कि हमारे कुछ सूबों के हुक्मरान जो हैं उस नेचुरल डिजास्टर के ऊपर सियासत कर रहे हैं। मैं यकीनन समझती हूँ कि ये बहुत बुरा वक्त है, और ये पाकिस्तान की आवाम के लिए आई ओपनिंग भी होना चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे कौन सी पार्टी, कौन सी लीडरशिप हमारे मफाद का सोच रही है, और कौन सी पार्टी और कौन सी लीडरशिप सिर्फ अपनी जात का, अपनी पार्टी का, अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रही है कि फलाना गलत है, फलाना बुरा है, असेंबलियों से वॉकआउट कर दो, अपने आप को बड़ा बना लो। ये ना सोचो कि पाकिस्तान की आवाम को कितनी तकलीफ हो रही बैरिस्टर है। साहब, मेरा जो मैं सवाल था- आपसे बात जहाँ से राब्ता हमारी इस गुफ्तगू का मुनक़ता हुआ मैडम की वजह से, वहीं से शुरू करूँ कि मैं मैडम की की वजह बात से तो होता रहेगा। 100% एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम पे इससे बुरा वक्त नहीं आया जो कि आजकल चल रहा है। जी। और बेशक इसके अंदर सैलाब का भी हिस्सा है, लेकिन सैलाब से पहले कोई दूध और शहद की उस तरह की नहरें तो नहीं बह रही थी। हम एक स्ट्रगलिंग पीरियड के अंदर थे। हम पिछले काफ़ी अरसे से स्ट्रगलिंग पीरियड में, लगता है कि शायद अगले भी कुछ अरसे स्ट्रगलिंग पीरियड में रहें। तो मैडम की बात दुरुस्त है कि जो भी हुक्मरानी के तेवर हैं, सिंध गवर्नमेंट का पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर इल्ज़ाम हो, पंजाब गवर्नमेंट का सिंध गवर्नमेंट पे इल्ज़ाम हो, इससे बुरा वक्त इस कौम के लिए, लोगों के लिए नहीं आया जितना कि ये पंजाब की गवर्नमेंट और सिंध की गवर्नमेंट आपस में इल्ज़ाम तराशी करके, जैसे मैडम ने कहा एक नेचुरल डिजास्टर हुआ है, एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी करके जितना बुरा वक्त इन दोनों के नीचे आया। मैं भी हमारी कायद जो मेरे से तो सीनियर हैं पार्टी में, इनकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि इससे बुरा वक्त कौम के लिए कभी नहीं आया, और इस तरह की इन पार्टीज की इल्ज़ाम तराशी से मैं दूसरी बात भी तराशने तो 90s के चले, दौर में हम बहुत कह देते हैं ज़्यादा। कि उस वक्त भी करते थे, हाँ लेकिन जी, इससे हाँ। बुरा वक्त नहीं आया। चलें, उस वक्त फिर कोई थोड़ी सी किसी में क्या कोई कहें, लिहाज और मुरब्बत वगैरह की अब बात फिर हम कहेंगे तो फिर लोगों के नाम होंगे, इसलिए हम नहीं कहते। है। बिल्कुल। दूसरी बात, मैडम ने ये भी कहा कि इस वक्त में जो बंदा भी पाकिस्तान की नहीं सूबे की बात कर रहा है जी। वो पाकिस्तान के मुखालिफ है। मैंने नहीं मैंने ये फरमाया? नहीं कहा। अभी आपने मैंने ये अपने बिल्कुल भी जवाब नहीं में कहा। कहा कि इस वक्त हमें पाकिस्तान मैंने की ये बात भी करने नहीं की कहा, जरूरत है। मैंने ये जो कहा है सूबे की कि बात मैंने कर कहा रहा है, जो वो पाकिस्तान अपनी के पार्टी मुखालिफ और है। अपनी पर्सनल पॉलिटिक्स को आगे रख रहा है, मैंने ये कहा मैम है। सॉरी, आप जो अब इसको सूबे की पैराफ्रेज बात- अपनी नो, अगले नो, जवाब में दे पैराफ्रेज नहीं दीजिएगा करी, ना। मैं आपको अब पूरी आप- बात मैं क्लियर करी अगर हूँ। बात सुन और लेना। जो मैंने सूबे की बात की है वो मैंने ये कहा है कि इस वक्त मेरा सूबा क्या कर रहा है, तुम्हारा सूबा क्या कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान की आवाम स्ट्रगल करिए। प्लीज डू नॉट चेंज एंड ट्विस्ट माय वर्ड्स। आई वुड देखिए, रियली ये तो वो इसहाक डार ने क्या कहा, फिर प्राइम मिनिस्टर ने क्या ट्वीट की, वो नहीं, उनको ये तो पता मैं नहीं था। ये एक तो उसी ही- तरह ये ये एक ही तो शख्स है गवर्नमेंट ना। का, ये तो गवर्नमेंट का वतीरा है ना कि एक बात कर लें फिर पकड़े जाएं फिर चेंज करते हैं। लेकिन मैं इस बात से भी एग्री करता हूं मैडम की, जो प्रिंसिपली मेरा ख्याल है हम सारे लोग इस बात से एग्री करते हैं। कौन शख्स इस बात से पाकिस्तान में डिसएग्री करेगा कि जो भी सूबाइयत की बात कर रहा है और पाकिस्तानियत की बात नहीं कर रहा, वो पाकिस्तान का दुश्मन है। चलें, ये बात तो हम कर लेते हैं। वो किसी भी सूबे में कोई भी शख्स हो, ख्वाह चीफ मिनिस्टर हो,
کسی صوبے کا, خواہ وزیر ہو کسی صوبے کا, خواہ عام شہری ہو, اگر وہ کہے یہ پانی میرا ہے اور میں تمہیں نہیں دوں گی یا دوں گا, یا وہ میں نے کیا, یہ پنجاب کے عوام کی حد تک, یہ سندھ کے عوام کی حد تک, جو بندہ بھی صوبائیت کا نعرہ لگا رہا ہے, جو پولیٹیکل پارٹی بھی صوبائیت کا نعرہ لگا رہی ہے, جو صوبائیت کی بیسس پہ لوگوں کے جذبات کو پرائم کر رہی ہے, میرے خیال میں وہ بہت ہی پاکستان کے ساتھ ظلم ہے, اور ہم سب کو مل کے مذمت کرنی چاہیے. ہم میڈم کی لیڈرشپ میں ان سب لوگوں کی مذمت کرتے ہیں. مجھے بتائیے گا, ایک اور الزام لگایا شرجیل میمن صاحب نے کہ تصاویر اور ٹک ٹاک کے علاوہ کچھ بھی پنجاب میں نہیں ہو رہا. پھر آپ نے نام لیا. انہوں نے کہا نا, میں نے نہیں کہا. نہیں آپ کہیں کہ سندھ سندھ گورنمنٹ کہہ دیتے ہیں, یہ بات بھی درست ہے. چلیے سندھ گورنمنٹ کہہ دیتے ہیں, چونکہ اسپیسیفک اب دیکھنا نہیں صاحب صاحب وہ کہہ رہے ہیں یہ شکوہ اور جواب شکوہ چل رہا ہے نا. ادھر وزیر اطلاعات پنجاب سندھ کی بات کر لیتے ہیں, ہم اوور آل بات کر لیتے ہیں. جب سندھ گورنمنٹ نے یہ بات کہی, مجھے اس وقت آپ دونوں کا مکالمہ سننے میں جتنا مزہ آ رہا ہے شاید اور کسی بات میں اتنا مزہ نہ آیا ہو. کہ اگر کوئی ریپرزینٹ کرتا ہے, کوئی اسپوکس پرسن ہے کسی صوبے کا, تو ہم اس کو اوور آل بات کر لیتے ہیں کہ پنجاب نے یہ الزام لگایا سندھ پر, سندھ نے یہ الزام لگایا پنجاب پر. اب انہوں نے کہا کہ مریم بی بی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ ٹک ٹاک یا پھر تصاویر لگا. سب سے پہلے تو میں جو بیرسٹر صاحب نے بہت ڈھکے چھپے الفاظ میں بات کی, اس کو میں بہت کلیئرٹی سے بیان کرنا چاہتی ہوں کہ کوئی بھی شخص اس وقت صوبائیت کا نعرہ نہ لگا رہا ہے, نہ لگانا چاہتا ہے. اسپیسیفکلی پنجاب حکومت وہ واحد حکومت ہے جو ہر صوبے میں اس وقت اپنے ریسورسز ڈپلوائے کر رہی ہے, چاہے وہ ایجوکیشن ریلیٹڈ ہوں, چاہے وہ فلڈ ریلیٹڈ ہوں, چاہے وہ میڈیکل ریلیف ریلیٹڈ ہوں. پنجاب حکومت پاکستان کی ہسٹری میں وہ واحد صوبائی حکومت ہے جس نے ہر صوبے میں لوگوں کو طرح طرح کے ریلیف دیے ہیں. اور نہیں, میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایجوکیشن سیکٹر میں بھی ہے, وہ فلڈ بھی ہے, وہ میڈیکل ریلیف بھی ہے, سارا کچھ ہے. اور جہاں کہ ایک طرف میں یہ خود کہتی ہوں, اور ہم اس بات میں بڑا اسٹرانگلی بلیو کرتے ہیں کہ صوبائیت کی بات نہیں ہونی چاہیے, پاکستانیت کی بات ہونی چاہیے, لیکن اسی پاکستانیت میں عوام کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کس صوبے میں, صوبے کا نام اس لیے لیتے ہیں کیونکہ ہر صوبے میں ایک ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹی کی, ہر صوبے میں ایک ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹی کی حکومت ہے. تو دیکھیں, دس از ڈیموکریسی. پیپل نیڈ ٹو نو کہ کون سی پولیٹیکل پارٹی, کون سا پولیٹیکل لیڈر ان کے لیے کیا پرفارم کر رہا ہے, ان کو کیا دے رہا ہے, کیا لے کے آ رہا ہے ان کے لیے, کیا خدمات ہیں اس کی عوام کے لیے. اگر یہ نہیں پتا ہوگا لوگوں کو تو پھر تو ڈیموکریسی کا ایسنس ختم ہو گیا نا. اصل لڑائی یہی ہے دونوں جماعتوں کے درمیان, یا کوئی اور معاملہ ہے؟ کیونکہ پھر میں پنجاب کی بات کروں گا. انہوں نے کہا کہ جو وزیر خارجہ تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے, انہوں نے وزیر اعظم کی جڑیں کھوکھلی کی. یہ پی ڈی ایم گورنمنٹ کی بات کی جا رہی ہے, یہ معاملہ یہی ہے یا کچھ اور ہے؟ سوری پھر سے بتائیے. یہ کس نے اسٹیٹمنٹ دی ہے؟ یہ اگر آپ کہیں تو میں نام دے دوں. ضرور لیں. مشکل ہے تھوڑا. آپ وزیر اطلاعات پنجاب نے کہا ہے, وزیر اطلاعات پنجاب نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو جب وزیر خارجہ تھے تو اس وقت انہوں نے پی ڈی ایم گورنمنٹ کی بات کی کہ پرائم منسٹر کی جڑیں کھوکھلی کی ہے. یہ ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی معاملہ یہی ہے, مستقبل کی سیاست کی پیش بندی ہے, یا انٹرنل کچھ مطالبات کی کرنے کی بات. This is politics. ہر کسی نے پالیٹکس کرنی ہے نا. میں نے آپ کے خلاف الیکشن لڑنا ہے تو میں کیسے کہہ دوں کہ جی انور رضا صاحب سب سے اچھا شو کرتے ہیں, کام کرتے ہیں. ہم نے اس کو سیاسی پیش بندی سمجھے مستقبل کی, nothing else. مجھے تو اس میں مختلف موقف نہیں. میرا موقف یہ ہے کہ پنجاب حکومت کے جو شخص بھی یہ کہہ رہا ہے کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے اس ملک کی بنیادیں کھوکھلی کر دی, میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. دیکھیں یہ اتفاق کر رہے ہیں, اتنی بڑی بات ہے کہ ساتھ صاحب اتفاق نہیں کرتے. یہ بات صحیح ہے. آپ نے شاید سنا ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کہا ہے. بڑی امپورٹنٹ بات کیا میں نے سنا. انہوں نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کی. نہیں, نون لیگ نے یہ کہا, پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے حکومت کے وزیر خارجہ تھے نا جنہوں نے جڑیں کھوکھلی کر دی. وہ میں اس بات سے اتفاق کرتے. ہم نے بڑوں کی بات کی تھی ابتدا میں. نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی, شہباز شریف صاحب کی بھی اور مریم صاحبہ کی بھی, اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ جو لڑائی ہے پیپلز پارٹی اور پنجاب میں, اس کو ذرا کول ڈاؤن کیجئے, ذرا اس ہیٹ کو, ذرا ہیٹ آف موومنٹ جو ہے کم کیجئے. ممکن ہوگا, ہو جائے گی, مجھے لگ رہا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں شاید یہ معاملہ سیٹل ہو جائے. دیکھیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس وقت کے سب سے بڑے, سب سے ذی شعور پولیٹیکل لیڈر ہیں, اور جو ان کا پولیٹیکل ایکیومن ہے, اور ایکیومن سے زیادہ جو ان کی, ہی از سم ون ہو از
accepted across the board. ان کی بات کو موسٹلی لوگ یہاں پہ منع بھی نہیں کرتے, ان کی ریسپیکٹ بھی کرتے ہیں, ان کو مانتے بھی ہیں. تو he is the only person who is in a position جو بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. منصیرہ میں اور جی جی لاہور کیسے لوگ مان جاتے ہیں نا. he is the only person in this position جو بیٹھ کے بات کر سکے. Obviously جہاں پہ مریم بی بی کا اور شہباز صاحب کا اسٹیچر بہت بڑا ہے, اور وہ بہت ایک سب سے بڑے صوبے کی اس وقت چیف ایگزیکٹو ہیں, ایک پرائم منسٹر آف دا کنٹری ہیں. لیکن آپ نے بات کی, میں بھول جاؤں گا, میں ساتھ صاحب کی طرف ذرا کم جاؤں گا. وہ یہ ہے کہ سیاسی آپ کے سیاسی اتحادی بھی اور حریف بھی یہ بات کرتے ہیں کہ شاید چچا اور بھتیجی کے درمیان کوئی رفٹ ہے, کچھ سیاسی اختلاف پایا جاتا ہے. اس کو ذرا بتائیں, لوگ سننا چاہتے ہیں کیونکہ آپ ظاہر ہے دیکھیں بالکل بھی ایسا کچھ نہیں ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ آپ نے یہ دیکھا, یہ آج کی بات نہیں ہے. یہ ایک تو نون لیگ کی ایک تو پارٹی کی پالیسی ہے, اور اس پارٹی پالیسی سے بڑھ کے, کیونکہ آپ نے ورڈز استعمال, آپ نے چیف منسٹر اور پرائم منسٹر نہیں کہا, آپ نے چچا اور بھتیجی کہا. تو ٹیکنگ دیٹ فرض نہیں, اچھی جو بہت اچھی بات ہے. ہاں میں اسی پہ آنے لگی ہوں کہ جو بہت اچھی بات ہے, جو بہت اچھی بات ہے, میں اسی لیے آگے لے کے چل رہی ہوں کہ ایک بات اس کا یہ ہے کہ ایک اس کا پولیٹیکل آنسر ہے. بٹ آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے یہ بات زیادہ موزوں ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ شریف فیملی جو ہے وہ ایک بڑی کلوز نیٹ فیملی ہے, اور یہ آج کی بات نہیں ہے. پچھلے 40 سالوں کی سیاست میں آپ نے دیکھا کہ کیسے چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کی لیڈرشپ میں ساری زندگی سیاست کی, انڈر ہز شیڈو سیاست کی. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جس وقت حالات خراب تھے اس وقت بہت دفعہ ان کو بہت ساری آفرز ہوئی اس طرح کی کہ جی آپ اگر بھائی کا ساتھ دینا چھوڑ دیں تو ہم آپ کو فلاں عہدے پر فائز کر سکتے ہیں, یا آپ کے ساتھ ایک اچھی ڈیل کر سکتے ہیں. لیکن انہوں نے اس طرح کی کوئی ڈیل ایکسپٹ نہیں کی. ناٹ اونلی انہوں نے اس طرح کی کوئی ڈیل ایکسپٹ نہیں کی. نہیں, مجھے لیٹ می ایکسپلین پلیز, 1 منٹ دیجیے گا مجھے. تو یہ بات کہنا, آج کی جو پاکستان مسلم لیگ نواز ہے وہ شہباز شریف اور مریم نواز دونوں کے بغیر غیر مکمل ہے, اور دونوں ایک ہی پیج. میاں صاحب تو ایک وہ ٹاپ لیول آف لیڈرشپ ہے, بالکل چھتری ہیں وہ, اس لیول آف لیڈرشپ ہے کہ جس کے انڈر بوتھ آف دیم آر ورکنگ. جس کا تعلق کوئی نہیں ہے نیچے سے. پاکستان مسلم لیگ نواز کا وجود نہیں ہے میاں صاحب کے بغیر, لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں تعلق نہیں ہے, وہ اونچا لیول ہے. میں نے اس لیے آپ سے کہا تھا نا ہاں یا نا میں جواب دیجیے گا, کیونکہ وقت میں نے آپ کو کہا بریک کا وقت ہے. بریک کے بعد جب واپس بات کریں گے بھارت کی گیدڑ بھبکیوں کی, ایک مرتبہ پھر انہوں نے پاکستان کے جنون اور جذبے کو للکارا ہے, اور ہمارے پاک فوج کے ترجمان نے جو اسٹیٹمنٹ دیا اس پر بات کریں گے آفٹر دی بریک. ویلکم بیک. خطے کے امن کو تباہ کرنے اور عالمی شرمندگی کے بعد ایک مرتبہ پھر بھارت بوکھلاہٹ کا شکار ہے اور پاکستان کو چیلنج کیا ہے, جس کے جواب میں ہمارے فوجی ترجمان نے یہ کہا ہے کہ اگر پاکستان کی طرف دیکھا بھی گیا تو اس دفعہ رزلٹ کچھ اور ہوگا. ڈیفنس منسٹر نے بڑا سخت اسٹیٹمنٹ دیا ہے. صاحب ڈیفنس منسٹر کہتے ہیں اس دفعہ بھارت اپنے ہتھیاروں کے ملبے تلے دب جائے گا. دیکھیں ڈیفنس منسٹر تو بصد احترام, ڈیفنس منسٹر تو کوئی سیریس شخص نہیں ہے نا. ہمیں یہ بات فگر آؤٹ کرنی چاہیے کہ اس پہ ISPR کیا کہتا ہے. وہ ایک سیریس بات کریں گے پاکستان کی ملٹری اسٹریٹجی کے اوپر, ہماری ڈیفنس کیپیبلٹیز کے اوپر, ہماری افواج پاکستان کیا بات کریں گی. یہ ایک سیریس بات ہے. دنیا کے جو ملٹری ایکسپرٹس ہیں جنہوں نے بنیان مرصوص کو بھی دیکھا اور اس کے بعد اس کے اوپر بڑا تجزیہ کیا, جس کے بعد دنیا کے اندر پاکستان کی ویزوی بھارت جو ملٹری کیپیسٹی ہے اس کو ری ایویلویٹ کیا گیا, جس کے بعد اب سعودی عرب والی ڈیل سائن کرنے کے بعد پاکستان ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہے اس ریجن کے اندر. تو ان لوگوں کو سننا چاہیے, وہ سیریس بات کریں گے. اس کے اندر بہت سارے انٹرنیشنل ایکسپرٹس ہیں جو بڑی سیریس بات کریں گے. ریٹر اور اس طرح کے انٹرنیشنل ملٹری ایکسپرٹس ہیں جو بڑی سیریس بات کریں گے. ایون جو اینٹی پاکستان ملٹری ایکسپرٹس بھی ہیں جن میں میکڈونلڈز اور یہ سارے لوگ ہیں, وہ لوگ بھی اس کے اوپر سیریس بات کریں گے. اور وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان اور بھارت کا واپس خدا نخواستہ کوئی ملٹری کلیش ہوا تو پاکستان کے پاس جو انٹیگریٹڈ ایبلٹی ٹو فائٹ ہے, جس کو تھیٹر وارفیئر کہتے ہیں, جس کے اندر سائبر, ایئر, راکٹ, بری, بحری فوج انٹیگریٹڈ موڈ میں لڑتی ہے, جس کو تھیٹر وارفیئر کہتے ہیں, جو
امریکہ تو پہلے یوز کرتا ہی تھا لیکن چین بھی افیکٹولی وار تھیٹرز کے اندر آپریٹ کرتا ہے. بھارت نے انٹرنل ریکانسٹیٹیوشن کی اپنی ملٹری کی کچھ اب سے چند سال پہلے اس کو تھیٹر وارفیئر میں لانے کے لیے خاص طور پہ چین کے پرسپیکٹو سے, لیکن وہ ایک اتنی انفیشینٹ ملٹری پاور ہے جس کو موو کرنے میں بڑی دیر لگتی ہے. اس کو وہ اب بنیان مرصوص میں بھی پتہ چلا کہ ان کے سسٹمز انٹیگریٹڈ نہیں ہیں, ان کے پاس کمبیٹیبلٹی نہیں ہے. تو تمام انٹرنیشنل ایکسپرٹس, ڈومیسٹک ایکسپرٹس بھی جو ملٹری کے ایکسپرٹس ہیں, ڈی جی آئی ایس پی آر اور دیگر لوگ جو انٹرنیشنل ملٹری ایکسپرٹس بھی ہیں, جس کے اندر ایون جو پاکستان کے مخالف فورسز ہیں, اسرائیلی اور دیگر ایکسپرٹس بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان کی فائٹنگ ایبلٹی ریگارڈلیس آف دا سائز آف انڈین آرمی انڈیا سے بہت زیادہ بہتر ہے. اور اگر بھارت واپس ایسے کچھ کرے گا تو اس کو وہی یا اس سے بھی زیادہ ہزیمت ہوگی جو کہ بنیان مرصوص میں ہوئی. جہاں پہ یہ ساری باتیں درست ہیں اور آپ اور میں اس کو روز روشن کی طرح اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ باتیں درست ہیں, اسی طرح ہم روز روشن کی طرح اس بات کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اس سارے پیراڈائم میں ڈیفنس منسٹر نے کیا کہا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن میں جو فوجی ترجمان نے کہا اس پر آؤں گا. امنا, مودی اپنی گرتی ہوئی مقبولیت کو سہارا دینے کے لیے اس طرح کے اسٹیٹمنٹ دیتا ہے تاکہ وہ جو ان کی مقبولیت ہے پھر دوبارہ اپنی جگہ پر آئے, کیونکہ دیکھیں سفارتی تنہائی بھی ہے ان کو, اور دنیا نے دیکھ لیا کہ پاکستان امن کا دائی ہے اور بھارت جو ہے وہ امن کو خراب کرنے میں کردار ادا کر رہا ہے. دیکھیں وہ مودی کی سرکار کی تو اس وقت وہ والی سچویشن مجھے نظر آ رہی ہے کہ کھسیانی بلی کھمبا مجھے پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے. اچھا ناٹ اونلی ایک تو یہ چیز ہے نا کہ وہ جنگ ہار گئے, چلو جی جنگ ہوئی, ایک پارٹی نے ہارنا ہی تھا ایک نے جیتنا ہی تھا. اگر وہ شاید یہ سٹانس لیتے تو ان کی کچھ عزت برقرار رہتی. بٹ مزیکا خیز بات یہ کہ جو انہوں نے انٹرنیشنلی اور اپنے نیشنل میڈیا کے اوپر جو سٹانس لیا, جس طرح کی کارٹون نیٹ ورک والی سچویشن ان کے میڈیا پہ چل رہی تھی, کبھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کراچی کے پورٹ پہ قبضہ ہو چکا ہے, کبھی وہ کہہ رہے ہیں کہ لاہور کے اندر انڈین فورسز گھس چکی ہیں, کبھی کچھ کہہ رہے, they made a joke out of themselves. اور یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ دنیا آپ کی ڈیسپریشن دیکھ رہی ہے, دنیا دیکھ رہی ہے کہ آپ کیسے اپنا مذاق خود اڑا رہے ہیں. اگر تو آپ اس چیز کو بڑے سول طریقے سے ایکسیپٹ کرتے کہ جی ٹھیک ہے یہ انسیڈنٹ ہوا تھا, اس کے اندر یہ چیزیں ہوئی تھی, ٹھیک ہے ہمارا ایک پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں, ہم اپنی ہار کو بھی تسلیم کرتے ہیں اور ہم پازیٹیو نوٹ کے اوپر ایک سیز فائر اگریمنٹ کے اوپر پہنچے اینڈ وی ول ریسپیکٹ دیٹ. تو شاید جو اس وقت ان کو بے عزتی کا سامنا کرنا پڑا ہے اس سے یقیناً ان کے حالات بہتر ہوتے, بٹ دے ڈڈ ناٹ ہیو دا ڈگنیٹی ٹو ڈو دیٹ. انہوں نے خود اپنا مذاق اڑوایا اور ناٹ اونلی مذاق اڑوایا, اب یہ دوبارہ اس طرح کی باتیں کر کے, بلکہ آپ نے تو جو ان کی اٹیک کی اس سے پہلے میں نے ان کی بڑی فنی ویڈیوز دوبارہ آ رہی ہیں وہ میں نے دیکھی, وہ کچھ گنز رکھ کے ان کی آرتی وارتی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اب ہمیں جتا دیں گی پاکستان کے خلاف. تو بس یہی کہنے کا مقصد ہے کہ اس طرح کی چیزیں کر کے آپ کو کیا لگ رہا ہے, پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ آپ کی کیا ملٹری پرفارمنس ہے, آپ کے پاس ریسورسز ہمارے سے زیادہ تھے, پیسے ہمارے سے زیادہ تھے, مین پاور ہمارے سے زیادہ تھی, پھر بھی سکور کیا تھا 6-0. یہاں تو ہوتا نا کوئی ٹکر کا مقابلہ تو ہوتا, آپ تو جیسے ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج کہا کہ آپ کوئی ایڈونچر کیا تو اس ہولناک پاکستان ہولناک انجام آپ کا پہلے بھی ہو چکا ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ ایک ریسپیکٹفل طریقے سے اس راستے پر چلیں, اور صرف سب سے بڑی بات یہ خریدے تو نہیں جا سکتے جو پاکستانی سب سے بڑی بات دیکھیں, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ سمجھنا پڑے گا کہ جب آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں تو آپ مودی سرکار کی ہسٹری کو بھی دیکھیں نا. انہوں نے آج تک صرف فساد کے اوپر, لڑائی کے اوپر, بندے مروا کے, ٹیررزم پھیلا کے سیاست کی ہے. انہوں نے آج تک, میں نے مودی کی کسی الیکشن کیمپین میں یہ نہیں دیکھا کہ اس نے کہا ہو کہ جی میں نے عوام کے لیے یہ کام کیا ہے یا میں نے میری یہ پرفارمنس ہے, یا ہم ڈیولپمنٹ کی بات کریں. ہمیشہ جو ہے انہوں نے سیکٹیرینزم کی بات کی, ہمیشہ انہوں نے ریلیجس کانفلکٹ کی بات کی, ہمیشہ انہوں نے ٹیررزم کی بات کی. سو یہ ان کی ایک ہسٹری چلتی آ رہی ہے. اور اب کیونکہ ان کو اپنا ڈاؤن فال بھی میرے خیال ہے مناسب لفظ نہیں ہے, اب تو دی اینڈ ان کو اپنا نظر آ رہا ہے, تو پروبیبلی اپنے ریوائول کے لیے وہ اس طرح کے اچھے ہتھ کنڈے استعمال کریں. لیکن میرا نہیں خیال کہ بڑا امپورٹنٹ ایک سوال ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی سلامتی کونسل نے جو افغانی وزیر خارجہ ہیں متقی, ان کے لیے 9 اکتوبر سے 16 اکتوبر تک انہوں نے سفری پابندیاں ختم کرنے کی بات کی ہے اور وہ انڈیا کا دورہ کر رہے ہیں. یہ پاکستان اور چین کے خطے میں اثر و رسوخ کو کم کرنا ہوگا, افغانستان کی جو سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے اس کو انٹیکٹ کرنا انڈیا اور افغانستان نے, اس دورے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی سفری پابندیاں اتنی ضروری ویسے بھی کانٹیکسٹ کے اندر نہیں رہ گئی. ایک بھائی جس قانون کے تابع
ایران کے اوپر ایران کے کچھ پرسنل کے اوپر یونائٹڈ نیشن ریلیٹڈ کنونشنز کے نیچے پابندی ہے. اسی انٹرنیشنل قانون کے نیچے, اسی یونائٹڈ نیشنز چارٹر کے تحت ایک انٹرنیشنل کورٹ نیتن یاہو کے وارنٹ گرفتاری ایشو کر چکی ہے. تو یہ باتیں تو اب کہیں اور رہ گئیں کہ انٹرنیشنل دنیا کی جس کو ہم رولز بیسڈ انٹرنیشنل رولز بیسڈ آرڈر کہتے ہیں, جو انٹرنیشنل لا کی, وہ تو اب ایفیکٹولی کلیپس کر گیا ہے. وہ فلسطین میں کلیپس کر گیا تھا, وہ یوکرین میں کلیپس کر گیا تھا, وہ ساؤتھ چائنا سی کے اندر کلیپس کر چکا ہے, وہ کشمیر کے اندر کلیپس کر چکا ہے, وہ بہت ساری جگہوں کے اوپر ایران کے پرسپیکٹو کے اندر کلیپس کر چکا ہے. تو یہ تو تقریباً ریلیونٹ ہے کہ یو این نے کون سی سینکشنز لگائیں اور ویو کی. ہاں یہ بات کہ نہیں, اس خطے کی امریکن پریزیڈنٹ نے بگرام ایئر بیس واپس لینے کی بات کی, اس کو نگلیکٹ کیا افغانستان گورنمنٹ نے. پھر آپ دیکھیں انڈیا کے ساتھ ان کے تعلقات بھی کوئی آئیڈیل نہیں ہیں, بڑے برے حالات. دیکھیے ہمیں کچھ پیریڈز کو, کچھ چیزوں کو سمجھنا چاہیے. اگر ہم پچھلے تقریباً 100 سال کی بات کر لیں, صرف پچھلے 100 سال کی بات, یعنی کہ 1920 سے 2020 تک کی بات کر لیں. 1920 میں نے اس لیے کہا کہ the first world war جو ہے وہ ایفیکٹولی 1920 کے پیریڈ کے اندر اس کا اختتام ہوا. تو جو دنیا 1920 سے پہلے ایگزسٹ کرتی تھی, 1914 سے 1919 کے درمیان میں 5 سال جو فرسٹ ورلڈ وار, جب پہلی جنگ عظیم کے پیریڈ تھے, جو دنیا اس سے پہلے ایگزسٹ کرتی تھی وہ اس کے فوراً بعد نہیں کرتی تھی. اس سے پہلے آسٹرو ہنگیرین امپائر تھی, اس سے پہلے آٹومن امپائر تھی, اس سے پہلے مڈل ایسٹ کا اسٹرکچر اور تھا, اس سے پہلے یہاں پہ کوئی اور کہانی چل رہی تھی. ساؤتھ چائنا, یہ جو ساؤتھ چائنا سی کے ممالک ہیں وہ تو انٹائرلی ڈفرنٹ تھے. افریقہ تو آج کے ممالک ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے. یہ آسٹرو ہنگیرین امپائرز اور یہ اس طرح کی جو ممالک تھے, جس کے اندر آٹومن امپائر بھی تھی, وہ 1920 میں کلیپس ہوئی. جو دیگر ممالک تھے انہوں نے اس پاور سٹرکچر کے کلیپس کے بعد کچھ نئی الائنسز بنائی. وہ جو نئی الائنسز تھیں ان میں واپس جنگ ہوئی 1939 سے 1944, سیکنڈ ورلڈ وار. سیکنڈ ورلڈ وار کے اینڈ میں جو اس سے پہلے کی دنیا ایگزسٹ کرتی تھی وہ ختم ہو گئی اور نئے ممالک تشکیل میں آئے, نئی الائنسز ہوئیں. ان الائنسز کو بہت جلدی دو حصے میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا, ایک کولڈ وار کی ایک رشین سائیڈ اور ایک امریکن سائیڈ, جس کو آئرن کرٹن کہتے تھے, جو جرمنی کے تھرو رن کرتا تھا برانڈنبرگ گیٹ کے سامنے سے. اس کے بعد وہ مومنٹ چلتی رہی 1988-89 تک, جب تک برلن وال نہیں گری اور ایک یونیپولر ورلڈ ہوا جو صرف امریکہ کی طرف دیکھتا تھا اور اسی الائنسز کے مطابق باقی سارے کام کرتا تھا. ساری دنیا نے اپنے آپ کو ری ایڈجسٹ کر لیا. بھارت جو کہ تمام کولڈ وار کے اندر روس کا ایلائی تھا, اس نے 1990 کے بعد امریکہ سے تعلقات بنانے شروع کیے اور ایک نیا ورلڈ آرڈر آیا جس نے افغانستان, عراق, دیگر یہ ساری جنگیں کی, سیریا وغیرہ کی جنگیں کی. وہ ورلڈ آرڈر یہاں تک, اس مومنٹ تک جہاں پہ ہم کھڑے ہیں, اب تک ایگزسٹ کیا. اب سے چند سال پہلے یہ خیال تھا کہ اگر امریکہ کہے گا تو تائیوان کے اندر کوئی کارروائی ہوگی, امریکہ نہیں کہے گا تو چین کی ہمت نہیں ہوگی. اگر امریکہ کہے گا اور نیٹو کہے گی تو یوکرین کے خلاف کوئی جنگ نہیں ہوگی, اگر وہ جنگ لڑنا شروع کر دیں گے تو روس میں جنگ لڑنے کی ایبلٹی نہیں ہوگی. اگر اسرائیل یہ فیصلہ کر لے کہ ہم غزہ کی بمباری کر کے اس کو ختم کر دیں گے تو غزہ کے پاس کوئی موقع نہیں ہوگا, کوئی دنیا اس کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ اسی دن فرانس کا وزیر اعظم بھی اسے تسلیم کر رہا ہے, کینیڈا کا وزیر اعظم بھی تسلیم کر رہا ہے. یہ پرانی ہو گئی دنیا. اب ہم ایک ایسی دنیا کے اندر رہتے ہیں جس میں امریکہ کے ویٹو کے باوجود امریکہ کے کلوزسٹ الائز, جس میں کینیڈا, انگلستان, فرانس اور آسٹریلیا شامل ہیں, انہوں نے فلسطین کو اس 20 پلان کے بغیر, اس 20 پلان کے مطابق نہیں, ان کے بغیر ریاست کو تسلیم کر لیا. اور دوسری طرف ایسے ممالک جن کا ٹریڈیشنل الائنس تھا فلسطین کے ساتھ, وہ ایک ایسے 20 پلان کے اوپر بات کریں جو ریاست کو تسلیم نہیں کرتا. سوری, میں آخری جملہ کہوں, اس نئی دنیا میں ہمیں افغانستان اور ایران کے ساتھ بطور ملک ایک نئی الائنس سوچنی چاہیے. ہم سعودی عرب کے ساتھ آلریڈی الائنس میں ہیں, ہمارا کوئی خطے کے اندر لارجر رول کریٹ ہو رہا ہے. سری لنکا, بنگلہ دیش, نیپال کے اندر گورنمنٹس اوور تھرو ہو چکی ہیں جو پہلے انڈین سمپیتھیٹک گورنمنٹس بھی تھیں. ہمیں ایک ریجنل ری ایڈجسٹمنٹ آف رول کرنی چاہیے. یہ اسی طرح کا لمحہ ہے جس طرح کے ماضی میں لمحے آئے جب پولیٹیکل پاورز نے
کروٹ لی اگلے 20-25-30 سال کے لیے. آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے، اور مجوزہ غزہ امن معاہدے پر ہم مذاکرات شروع ہوں گے منڈے سے، اور اس پر بات کریں گے لیکن بریک کے بعد. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. امن کی بات بھی کی جا رہی ہے اور اسرائیل جارحیت بھی جاری رکھے ہوئے ہے. اس دوہرے معیار کو کب ختم ہوگا، اس کے لیے مذاکرات بھی شروع ہوں گے. امریکی پریزیڈنٹ صاحب کہتے ہیں کہ ابتدائی جو لائن ہے، ٹائم لائن ہے، اس پر اسرائیل نے رضامندی ظاہر کر دی ہے انخلاء کے لیے. تو ان کے انخلاء کا عمل شروع ہو جائے گا، سیز فائر شروع ہو جائے گا. یہ تو بڑی اچھی بات ہے. دیکھیے، دو باتوں کے اندر تو کسی کو، تمام فریقین، امریکہ، مشکل سے اسرائیل، لیکن اس وقت پہ اسرائیل بھی، حماس بھی، فلسطین کے لوگ بھی، مسلم ممالک بھی، غیر مسلم ممالک بھی، تمام لوگ دو باتوں کے اوپر متفق ہیں. ایک یہ کہ گولی چلنی بند ہونی چاہیے. جی ٹھیک. دوسرا یہ کہ اسرائیل جہاں پہ بھی کھڑا ہے اس کو وہاں سے واپس جانا ہے. جی ٹھیک. یہ دو باتوں کے اوپر متفق ہیں. باقی جتنی باتیں ان سب پہ سوالات ہیں، جس میں سے سب سے بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ 20 پوائنٹ ایجنڈا جس کے اوپر گفت و شنید ہونی ہے، اس کے اندر فلسطین کی ریاست کو تسلیم نہیں کیا گیا. کہا یہ گیا ہے کہ پہلے ڈی ملٹرائزیشن ہوگی، پریزنس ایکسچینج ہوگا، موومنٹ بیک ہوگی، ایک کمیٹی بنے گی، وہ ایک فورس لے کے آئے گی، وہ فورس کے اوپر ایک کمیٹی ہوگی، امریکن پریزیڈنٹ اس کو ہیڈ کرے گا، وہ ایک پلان بنائے گی، جس کے بعد وہ سٹیپس لیے جائیں گے جس میں شاید فلسطین کی ریاست کو تسلیم کر لیا جائے. یہ پلان میں لکھا ہے. پلان تسلیم نہیں کرتا. فلسطینی اتھارٹی والوں نے بھی سب سے پہلے یہی بات کی. حماس اور دیگر رہنما باقی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پیس اگریمنٹ کے تو ساتھ ہیں، بٹ یہ پیلسٹینین سٹیٹ ہے. یہ ایسی ہے لیٹس سے کہ کوئی شخص کہے کہ ہم پاکستان کو تسلیم کرتے ہیں ریاست کے طور پہ، لیکن اس کو گورنر ایک ایسی کاؤنسل کرے گی جو امریکن صدر چلائے گا. تو ہم کہیں گے نہیں یار، اگر ہماری ریاست کو تسلیم کیا جا رہا ہے تو ہم اپنے بندے پک کریں گے، ہمارے بندے اپنی گورنمنٹ کو لیڈ کریں گے. یہی ہم بات کریں گے. کوئی باہر سے آ کے تو نہیں کرے گا. یہ کہ کچھ کوئی باہر سے آ کے ٹونی بلیئر اور امریکن پریزیڈنٹ اس خطے کو گورن کرے گا، اس بات پہ ابھی سب کا اتفاق نہیں ہے، کیونکہ یہ پیلسٹینین سٹیٹ ہوڈ کے خلاف ہے. اگر آپ کسی ملک کو سٹیٹ تسلیم کر لیں تو پھر وہ ملک اپنی گورننس کرے گا، کوئی باہر سے آ کے تو نہیں کرے گا. باہر سے آ کے گورننس تو ان جگہوں کے اندر ہوئی جہاں پہ سٹیٹ کو تسلیم نہیں کیا جا رہا تھا، یا ایک طرف سے یا دوسری طرف سے، جس وجہ سے پیس فورسز ہم نے بالکنز کے اندر اتاری. جب بالکنز کے اندر ممالک ایک دوسری کی باؤنڈری کو تسلیم نہیں کرتے تھے، درفور کے اندر اتاری، کوسوو کے اندر اتاری، جہاں پہ بارڈرز کو تسلیم، ریاست کو تسلیم نہیں کیا جاتا تھا. تو وہ جو بنیادی بات ہے کہ کیا اس معاہدے کے فریقین کا خیال ہے، ہم اس بات کو سمپلیفائی کر دیتے ہیں 2-3 سوالوں میں. کیا معاہدے کے فریقین کا خیال ہے کہ فلسطین کی ریاست ایگزسٹ کرتی ہے یا ایگزسٹ کرے گی؟ نہیں ایگزسٹ کرتی ہے تو معاہدے کے لوگوں کا یہ خیال نہیں ہے. نہ اسرائیل کا یہ خیال ہے کہ ایگزسٹ کرتی ہے، نہ امریکہ تسلیم کرتا ہے کہ ایگزسٹ کرتی ہے. تسلیم تو نہیں کرتے پیلسٹینین اسٹیٹ کو. صرف مسلمان ممالک جو اس کے اندر سگنیٹریز ہیں وہ تسلیم کرتے ہیں، لیکن معاہدہ کیونکہ اکٹھا ہے، باقی تو معاہدے کا حصہ نہیں ہے نا. معاہدے کے جو فریقین ہیں، امریکہ، اسرائیل، فلسطین اور مسلم ممالک، ان میں سے اسرائیل اور امریکہ کہتے ہیں کہ فلسطین کی ریاست ایگزسٹ نہیں کرتی. نیتن یاہو ان 20 پوائنٹس کے بعد جوش کانگریس کو ایڈریس کرتے ہوئے کہہ چکا ہے ہم کبھی تسلیم نہیں کریں گے. ان پوائنٹس کے بعد اپنی تقریر میں کہہ چکا ہے، CNN پہ ہر جگہ پہ وہ تقریر چلی. پہلا بنیادی پوائنٹ یہ ہے کہ کیا ڈسکشن اس پہ ہوگی کہ ریاست ہے یا نہیں ہے، کیونکہ یہ تمہاری فورن پالیسی کے انٹائرلی خلاف ہے. ہم فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرتے ہیں، ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے. پہلی بات یہی رہے گا. جی سو اب پتہ یہ چلے گا کہ ان 20 پوائنٹس میں پہلی بات یہ کہ کیا ان پوائنٹس کے فریقین ہمارے ساتھ مل کے فلسطین کی ریاست کو تسلیم کریں گے. کیا اسرائیل بھی کہے گا کہ فلسطین کی ریاست ہے، امریکہ بھی کہے گا فلسطین کی ریاست ہے. ٹھیک، پہلی بات. دوسری بات، اس ریاست کا بارڈر لوگوں کی امنگوں کے مطابق کیا پری 67 ہوگا یا نہیں، جو کہ پاکستان کی پالیسی کے پری 67 ہوگا 1967. اور تیسرا بات کہ وہ ریاست جس کو پھر ہم سارے انشاءاللہ تسلیم کر رہے ہوں گے یا آج ہی ہم کرتے ہیں سو ٹو سپیک، اس کا کیپٹل دارالحکومت جروزلم ہوگا یا نہیں. یہ 3 باتیں ان پہ بات ہونی ہے. یہ کہ گولی چلنی بند ہو جائے تو سب کہتے ہیں کہ گولی چلنی بند ہو جائے. ہماری اپنی حکومت سے بھی، یونائٹڈ نیشن سے بھی،
دنیا ساری سے، امریکہ سے، قطر سے، سعودی عرب سے، ہر بندے سے ایک ہی سوال ہے، کیا آپ آج فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں؟ اس کے بارڈرز کیا ہوگا 67 سے پہلے یا بعد میں، اور کیا یروشلم اس کا کیپٹل ہوگا یا نہیں؟ یہ تین باتیں ڈیسائیڈ کریں گی کہ ہماری نیشنل پالیسی کے مطابق ہے یا خلاف۔ امنا، اسرائیل کی زیر حراست 37 ممالک کے 137 جو افراد ہیں وہ آج ترکی پہنچے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے زیر حراست بدسلوکی کی گئی، اور جو اسرائیلی پرچم تھا وہ بھی ہمارے جسم پر انہوں نے زبردستی اس کو کرنا تھا، ان کو بھی یہی کہتے تو یہ دیکھیں نا، یہ سینٹر مشتاق بھی ہمارے، اور ایک اور لاہور کے جو ہمارے لوگ وہاں پر گئے ہیں، سینٹر ان کی مشتاق رہائی کا بھی کی تو کوئی معاملہ خبر ہی نہیں ہے، میں نے جی سنا۔ ان کے نہیں، انہیں عدالت میں پیش کیا جائے گا، دفتر خارجہ کا آج ایک اسٹیٹمنٹ آیا، اس کے بعد وہ وہاں سے پاکستان آئیں گے۔ تو یہ دیکھیں نا، ابھی بھی جو امداد کے لیے لوگ کارکنان دنیا بھر سے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ اسرائیل کا یہ رویہ، اسے بھی دنیا کیسے دیکھ رہی ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں بیرسٹر صاحب کی بات کے اوپر بات کرنا چاہوں گی کہ ایک تو یہ بار بار کہتے ہیں کہ ہماری یہ ڈیمانڈ ہے، تو میں ایک تو ان سے کلیریفیکیشن ضرور چاہتی ہوں کہ یہ ہم کس کو کہتے ہیں، یہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، یہ جمع کا کس صیغہ کو کہ کہہ ہم رہے ہیں؟ سب کہ جو دوسری بات مسلم یہ ہے، ممالک دوسری ہیں، بات جو یہ ہے، مسلم ممالک ہیں، ان کی یہ ڈیمانڈ ہے۔ دیکھیں، مسلم ممالک کی میرے نزدیک سب سے پرائم ڈیمانڈ یہ ہے کہ فلسطین میں جو ظلم اور بربریت کا سلسلہ 2 سال سے جاری ہے، اس کو روکا جانا چاہیے۔ یہ جتنی بھی باتیں بیرسٹر صاحب نے کی نا، یہ بہت اچھی باتیں ہیں کہ بارڈرز ڈیفائن کریں، یہ کریں، وہ کریں، یہ ساری باتیں موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ میں آج یہ کہہ رہی ہوں برملا کہ یہ سب سے ضروری چیز ہے کہ فلسطین کو پوری دنیا ریکگنائز کرے، جو ممالک رہ گئے ہیں وہ بھی ان کو ریکگنائز کریں، وہاں پہ ان کی ایک اپنی حکومت ہونی چاہیے، وہاں پہ ان کو بھی ایز فری سٹیزنز رہنا چاہیے جیسے ہم باقی تمام ملکوں کے لوگ رہ رہے ہیں، ان کو بھی یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ اپنا طرز حکومت چن سکیں۔ لیکن ہر چیز کی طرف جانے کے نا کچھ سٹیپس ہوتے ہیں۔ ایک ایسا علاقہ، ایسا ملک، ایسی ریاست جہاں پہ پچھلے 2 سال سے کسی شخص کی جان محفوظ نہیں ہے، جہاں پہ ظلم و بربریت کی وہ داستانیں رقم کی جا رہی ہیں کہ جو نہ کبھی اس سے پہلے کسی نے دیکھی نہ سنی، اور اس کو روکنے والا صرف شاید اس وقت ایک سٹیٹ ہے جو اس سے زیادہ پاورفل پوزیشن میں ہے۔ اب ناؤ وی شوڈ اس کو انہوں نے کہا کہ اس کو روکنے والا صرف ایک اسٹیٹ ہے، امریکہ۔ میں اس بات کو نہیں سمجھ پایا، کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اور دیگر مسلم ممالک اسرائیل کو نہیں روک سکتے؟ نہیں، میں بالکل بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات کی آپ نے، میں آپ کو اس کو کلیریفائی کر دوں۔ کچھ دیکھیں، پوری دنیا کی کچھ پولیٹیکل ریزنز بھی ہیں، کچھ اکنامک ریزنز بھی ہیں۔ آپ یہ نہیں کر سکتے نا، جو مسلم ممالک اگر ایک سیکنڈ اگر مسلم ممالک نہ روک سکتے ہوتے، مسلم ممالک کے اتحاد کی وجہ سے یہ آج بات یہاں تک پہنچی ہے کہ ایک پیس پلان کے اوپر کام ہو رہا ہے، ایک سیز فائر پہ کام ہو رہا ہے، جو آج تک پچھلے 2 سال میں نہیں ہوا۔ تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا، کہ ایک ہم اس طرح کی، اگر ہم اس طرح کی خواہشات کر رہے ہیں تو اس کا ایک راستہ ہے۔ جنگ ہوتے ہوئے، جنگ جاری ہوتے ہوئے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی جنگ روکنے کا پلان غلط ہے اور میرا پلان بہت اچھا ہے۔ پہلے جنگ رکنے دیں، پہلے خطے میں امن آنے دیں، اس کے بعد۔ بہت شکریہ، آپ نے آج تھوڑے کم نام لیے، میں آپ کا وائنڈ اپ کرنا ہے شو کو۔ بہت صاحب آپ کا ایک مرتبہ آپ کا شکریہ۔ دیکھیے، ہم نے امن کی طرف جانا ہے، اور ہم جلد از جلد دعا گو ہیں کہ امن پیس پروسیس آگے بڑھے اور فلسطین پر جو اسرائیلی جارحیت کا سلسلہ ہے وہ جلد از جلد بند کیا جائے۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔